MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोई बात हो जाती है। आजकल देखिए फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, मुस्लिम कशी हो रही है, बम्बार्डिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, मगर हम न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा सा दुख का बस इजहार करके खामोश हो जाए। तो उसके भाई तोतों ने जो है दुख का इजहार किया, नाखुशी, बहुत तकलीफ का इजहार किया, मगर ये बात सुनने के बाद उनकी जमात में से एक तोते ने जो ही सुना उसे हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश होकर, या ये कह लीजिए उसका हार्ट चुक कर गया, ज़मीन पे गिरा धड़ाम से जब गिरा तो उसको ताजिर ने जब देखा तो बहुत अफसोस का इजहार किया, काहे मैं ये बात बोला, ये पैगाम मुझे नहीं सुनाना था। तो उसके बाद बहरहाल मेरे बहुत बात लंबी हो जाएगी, तो उसके बाद वो मुल्क हिंदुस्तान से सफ़र करता हुआ अपने मुल्क को गया। अपने इलाके में जब पहुंचा तो जो तोहफ़ा यहाँ से लेकर गया था वो उन तोतों को उसने दे दिया, सबको दे दिया, तोतों को नहीं, जिनको जो देना था दे दिया। उसके बाद तोता से मिला, तोते ने पूछा कि क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था ना? हाँ साहब, मैंने तोते ने कहा कि हाँ साहब, मैंने पैगाम पहुंचा दिया था। न फिर रिप्लाई क्या आया वो बताऊं? न रिप्लाई ये है कि सबों ने दुख का इजहार किया, मगर एक तोता ये खबर सुनते ही बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और मर गया। बस इतना सुनते ही वो तोता भी बेहोश हुआ और धड़ाम से नीचे गिर गया, और गिरते ही मरने का नाटक करने लगा। तो मालिक ने समझा कि शायद ये मर चुका है, इसलिए उसे पिंजड़े से निकाल कर बाहर डाल दिया। अभी वो देख ही रहा था, तोता बैक वक्त फड़फड़ाता हुआ उड़ा और जाकर डाल में बैठ गया। मालिक रोने लगा, कहने लगा कि हाय ये क्या हुआ, तू मुझसे नाराज होकर क्यों जा रहा है? न नहीं, यहीं तक हमारी आपकी दोस्ती थी। न मतलब ये था कि मैंने जो पैगाम तोते के लिए भेजा था आपके जरिए से, उसमें मैं ये समझ गया कि उस तोते ने ये साबित कर दिया कि जब तक अपने आप को नहीं मिटाओगे तब तक तुम आज़ाद नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसा ही हुआ, मैंने अपने आप को मिटा लिया, गरचे वक्ती तौर पर मिटाया, मगर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं आज़ाद हूँ, तुम सलामत रहो 1000 बरस। सो साहब हम अपने वतन चलते हैं। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि जब तक इंसान अपने आप को गुनाहों से न मिटा ले, गुनाहों की दलदल से अपने आप को बचा न ले, तब तक वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो लाख कुछ भी कर ले, जितनी इबादतें रियाजतें कर ले, जितने मुक़द्दसात को हासिल कर ले, जहाँ तक भी पहुँचना है पहुँच जाए, मगर वो मंजिल मक़सूद तक कभी नहीं पहुँच सकता। इसलिए ज़रूरत इस बात की आज है, आदमी तो बहुत बड़ा काम करता है। अब देखिए, जब आदमी गुनाह में रहेगा तो गुनाह के दलदल में फंसने के बाद गुनाहों का रास्ता अख्तियार करेगा। एक वाक़या और सुनाता हूँ ताकि इस बात को और ज़्यादा वाज़ेह कर दूँ कि आदमी जब गुनाह में रहता है तो सबसे पहले उसके जहन में तकब्बुर, घमंड, किब्र, बड़ाई आती है, और इन बड़ाइयों की वजह से वो वो शोशा इख्तियार करता है, रास्ता इख्तियार करता है, जिसमें वो ये साबित करता है कि मैं इंसान में बड़ा हूँ, और यही चीज़ उसे एक न एक दिन ले डूबती है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ के अंदर में एक हिकायत लिखी है जो सबके लिए एक सबक है। फरमाया एक चूहा था और एक मेंढक, ये दोनों में दोस्ती हो गई। जब दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो गया, फिर प्यार होते होते दोनों में इश्क हो गया, है ना। जब इश्क हो जाता है आदमी दीवाना हो जाता है। तजुर्बा होगा और लोगों को भी है, सबको होना चाहिए। जब इश्क उसको हो गया तो वो उसके बगैर रह नहीं पाया। तो एक दिन उसने चूहे से कहा, चूहे ने मेंढक से कहा कि भाई मैं तुम्हें देखने के लिए, तुमसे गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए मुसलसल चाहता हूँ, मगर हकीकत यह है कि तुम तो पानी में रहती हो।
اور جب تم وہاں سے بہت مشکل کے بعد تم آتی ہو تب تک بات کرنے میں وقت نکل جاتا ہے. اس لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ ایسا اختیار کرو جس سے ہم جب چاہیں ملیں، جب چاہیں بات کریں. چوہا تشویش میں پڑ گیا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ راستہ اختیار کیا. کہا کہ ایک راستہ ہے، ایک پتلا سا رسہ لایا جائے، رسی لایا جائے، اور اس رسی سے میرے پیر کو باندھ دیا جائے، اور اسی رسی سے تمہارے پیر کو باندھ دیا جائے، اور تم پانی میں رہو، ہم خشکی میں رہیں. پھر جب ضرورت ہوگی پیار و محبت کی، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کی، تو میں کھڑ کھڑ کر دوں گا. پانی میں ہلتے ہی تم سمجھ جاؤ کہ بلاوا آیا ہے، تم اوپر آ جاؤ گی، پھر اس کے بعد ہم بات کر لیں گے. ہاں، یہ تجویز بہت بڑھیا ہے، یہ تجویز بہت بڑھیا ہے. اب دونوں میں کچھ دن کے لیے محبت ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے، بات چیت کرتے رہے. تو ایک دن ان کا برا وقت بھی آیا. برا وقت آنے کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ تو اگر خاکی ہے تو خاکی سے پیار کر، تو اگر ناری ہے تو ناری سے رہو، تو اگر نوری ہے تو نوری کے ساتھ رہو، اور تو ناری ہو کر خاکی سے، تو خاکی ہو کر ناری سے، خشکی کا ہو کر تری سے، تری کا ہو کر خشکی سے. امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ان کا ایک دن برا دن بھی آیا. اچانک آسمان میں، بلند آسمان میں اڑتا ہوا ایگل جسے کہتے ہیں، چیل نے یا شاہین نے، اس کی نظر پڑ گئی چوہے کے اوپر میں. کہا خوراک تو میرا یہاں رکھا ہوا ہے، میں آسمان میں اڑ رہا ہوں. آیا، پلک جھپکتے ہی زمین پہ آیا اور چوہے پہ حملہ کر دیا. اپنی چونچ میں، اپنے پنجے میں چوہے کو پکڑا اور لے اڑا. اب جب لے اڑا، دیکھتا ہے کہ میں تو کہتے ہیں نا، ایک نہ شد دو شد، لیا تھا ایک. اب چوہے کو لے کے جیسے ہی آسمان میں اڑا ہے تو مینڈک بھی پانی سے اڑنے لگا. اب دونوں آسمان میں اڑ رہے ہیں، دونوں کو لے گیا، مزے لے کر دو خوراک اپنا بنا لیا، آرام سے اس کو بھی کھا لیا، اس کو بھی کھا لیا. اس واقعے کو گرچہ ہنسنے کی بات نہیں، لیکن اس سے ایک سبق یہ ملا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس چوہے اور مینڈک کے اس واقعے سے آپ یہ سمجھو کہ تعلقات کہاں کرنا ہے، کس سے اپنا برادری کرنا ہے، کون آپ کا مقابل ہے، کون آپ کا دوست ہے، ذرا پرکھ کے کرنا، ورنہ تمہارا انجام بھی ان چوہوں کی طرح ہوگا. میرے عزیز و دوستو، آج ہمارے اس علاقے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوس کا جہاں معاملہ آتا ہے، پڑوسی کا جہاں معاملہ آتا ہے، میری مائیں بہنیں بھی اس میں شامل، میرے بھائی بہن بھی اس میں شامل، اور میرے بڑے بزرگ بھی اس میں شامل، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے سمسکن کا ہے، کون ہمارے برابر کا ہے، کون ہمارے. لیکن جب دین ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی سمسکن، کوئی برابری نظر نہیں آتی، وہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں پڑوس میں، آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے حضرت تھے دارالعلوم دیوبند کے محدث، بہت بڑے جلیل القدر عالم، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، میرے ہم نام حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بڑے پائے کے استاد تھے. اللہ اکبر. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ کہا ہے، جس کو ان کے بیٹے حضرت مولانا تقی عثمانی نے اپنی کتاب کے اندر میں لکھا ہے. حضرت مولانا جب کبھی بازار جایا کرتے تھے تو اپنے اڑوس پڑوس کی لوگوں سے مل جایا کرتے، بھئی تم کو کچھ سودا لانا ہے، کچھ پتر لانا ہے، کچھ لانا ہے، تو سب کا لسٹ کر کے لے کے چلے جاتے تھے، اپنا بھی لاتے تھے، ان کا بھی لاتے تھے اور دے کر جاتے تھے. لکھا ہے کہ بسا اوقات ان کی مائیں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی تھی، ضدی ہوتی تھی، تم کو یہ بولے گیا تھا، تم کیوں یہ لائے، جاؤ اسے واپس کر کے آؤ. تو حضرت جا کے پھر دوبارہ واپس کر کے لا کر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ جاتے تھے. لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنے
جہاں رہتے تھے وہ اس پورے محلے کے اس ٹولی میں سب سے مالدار آدمی تھے وہ، اور ان کا گھر بھی بڑھیا تھا، لیکن ہر سال وہ چھپر کے لیے پریشان ہوتے تھے، ہر سال وہ چھپر کیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ میں تو چھوٹا بچہ تھا حضرت کے پاس، حضرت کا تلميذ تھا، 10ویں ادب طے کرتا تھا۔ ایک دن تو کہا کہ حضرت یہ بار بار کا پریشانی ٹھیک نہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال نئے طریقے سے چھپر بنانا، آپ کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، آپ چھت ڈال دیجئے نا، یا کوئی پکا انتظام کر دیجئے۔ کچھ بولتے نہیں تھے، کوئی جواب حضرت دیتے نہیں تھے۔ جب اصرار بڑھا تو کہنے لگے ایک کام تم کرو شفیع، تم نکل جاؤ یہاں سے لے کر ٹولی کے اخیر تک چلے جاؤ اور گھوم کر آؤ، پھر مجھے بتاؤ کہ گھر سب کا کیسا ہے۔ تو حضرت والا گئے، دیکھ داکھ کر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے حضرت سب کے کچے مکان ہیں، سب کے پھوس کے چھوٹے چھوٹے سب کے مکان ہیں، بس یہ سمجھو کہ اگر آج میں اسے پکا بنا لوں گا اور میں باعظمت ہو کر زندگی گزاروں گا، یہ تو میرے بھائی کٹمب پڑوس کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیا تاثر جائے گا؟ یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، دیکھو وہ بنا لیے، ہم کو ہوئی نہیں، ہم مایوس ہو گئے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا کہ اپنے پڑوسی کا یہ خیال کرتے تھے، لیکن آج ہمارے پڑوسی کا عالم یہ ہے کہ اگر میں ماسٹر ہوں تو میں یہ تلاشوں گا کہ کون جگہ میں میرا ماسٹر برادری کا آدمی ہے، وہ میرے سمسکن کا ہے، میں اس سے دوستی کروں گا۔ میرے بغل میں رہنے والا آدمی جو کمزور ہے، نحیف ہے، ناتواں ہے اور اس کے پاس وسعت نہیں ہے، اور وہ میرا پڑوسی کبھی نہیں بن سکتا۔ جب سوسائٹی میں اس قسم کے اونچ نیچ رہیں گے تو پھر انسان کیسے جیے گا؟ انسانیت کہاں بچے گی؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو، میرے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں اخلاق کا خوگر بن کر آیا ہوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان میں اخلاق کا خوگر بن کر آیا ہوں۔ آج ہمارے مسلم بھائی، مسلم بہنیں، ہمارے قوم کے لوگ آج بولیں ایمانداری سے اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر کہ وہ اخلاق کے پیمانے پہ کہاں ہیں؟ کیا وہ اخلاق کے پیمانے پہ اترتے ہیں؟ کیا وہ اخلاق کے خوگر ہیں؟ کیا وہ اخلاق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مول منتر تھا، بنیادی اثاثہ تھا، کیا اس پر وہ چلتے ہیں؟ تو جب نہیں چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے اخلاق پہ چلنے والا انسان کہلائے گا، اخلاق سے بد اخلاقی کرنے والا گرا ہوا کہلائے گا، جانور کہلائے گا۔ تو ایک جانور وہ یہ کہے گا کہ مجھے انسانیت کا مقام کیوں نہیں ملتا؟ تو نہیں ملے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، وقت تو میں بات یہاں سے شروع کیا تھا، اصل میں آیت کریمہ جو پڑھا اس کا ترجمہ ہی میں کرنا بھول گیا۔ اللہ پاک نے 13ویں پارے میں جہاں سے 13 پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ کوئی بھی آدمی نفس سے بری نہیں ہے، کسی کا بھی نفس بری، کسی کا بھی نفس، کوئی بھی آدمی اپنے نفس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ نہیں، نفس تو نفس ہے، اس لیے کہ نفس تو صرف برائی ہی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہاں الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ پاک کرم اور رحم فرما دے۔ یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں بیچ دیا گیا، عزیز مصر کی شریک حیات نے خرید لیا اور کچھ دن جانے کے بعد دل فریفتہ ہو گئی، اس پر عاشق ہو گئی، اور حضرت یوسف کو تنہائی میں اس نے بلایا اور محل کے اس کاشانے میں، محل میں یا کہیے کہ اس کاشانے کے اندر کواڑ بند کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، غلقت الابواب، یعنی دروازے اس نے بند کر دیے، تمام گناہوں کے وہ جو ہو سکتے تھے وہ سب اسباب اس نے مہیا کر دیے، لیکن گناہ
گناہ کی طرف جب بڑھے تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالمین کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، ظالم ناکام ہو کر رہیں گے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیسا مقدس وقت کا نبی اللہ، اپنے دور کا سب سے بڑا نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے چہیتا بیٹا، جس کو اللہ پاک نے نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ وہاں سے بھاگ کے نکلے اور عزیز مصر کا سامنا ہوا اور تمام تر معاملات سامنے آئے، آنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا احب السجن الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھے قید خانے میں ڈال دینا بہتر ہے، مجھے یہ جس طرف بلاتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کی طرف بھاگ جاؤں گا، مجھے اس سے بچ کے مجھے قید خانے میں پڑے رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، یہ سب معاملہ ہوا، اخیر میں حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی، کوئی آدمی نفس سے بچ نہیں سکتا، وما ابرئ نفسی، کیوں نہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف لے جائے، نفس کا معنی ہی یہی ہے، نفس کی وجود، نفس کی کیا کہتے ہیں سرشت کے اندر، خمیر کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ برائی کی طرف لوگوں کو لے جائے گا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں الا ما رحم ربی، مگر میرا رب اگر مجھ پر رحم نہ کرتا، میرا رب مجھ پر کرم نہ کرتا تو میں شاید بچ نہیں سکتا۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بڑا کریم، بہت بڑا رحیم، بہت بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کہنے کا منشا اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں گے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر کدھر جا رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے اندر میں جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، کبھی اس کی طرف دھیان آدمی دیتا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں برباد ہو گئے، لوگ کہتے ہیں فلاں تباہ ہو گئے، فلاں علاقہ تباہ ہو گیا، فلاں علاقہ تباہ ہو گیا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ خود گمراہ، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر توجہ نہیں کی، اس لیے کہ کبھی اپنے معاملات میں انہوں نے غور نہیں کیا، اور غور کرتے کیسے؟ جب دوسروں کے معاملے میں انگلی کرنے والے بنیں گے، ٹانگ لڑانے والے بنیں گے، دوسروں کے معاملے میں ہمیشہ سوچنے والے بنیں گے، وقت ملے گا کہاں جو اپنے بارے میں آدمی سوچے گا؟ آپ قرآن کریم پڑھو، اس میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے ایمان والو، دوسروں کی گمراہی تمہیں کبھی برباد نہیں کریں گی، تمہارے معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گی، تمہارے معاملے میں کوئی خرابی پیدا نہیں کریں گی۔ جو گمراہ ہے وہ اپنے اللہ کے یہاں حساب دے گا، کم از کم اپنے معاملے میں تو غور کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کیوں نہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانے والے ہیں، اور سب کو اپنے کیے کا، کرائے کا سب کچھ حساب اللہ کے یہاں ایک ایک کر کے آپ کو ہم کو دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، سب کام کیجئے مگر وہ کام مت کیجئے جو گناہوں کی طرف آپ کو لے جائے۔ ایک حدیث قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے سورہ صف کے، وہ آیت یہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب کوئی معاملہ پیش آ جایا کرے تو سب سے پہلے تحقیق کرو۔ فتبینوا، آیت کریمہ یہ ہے کہ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ پہلے کسی بھی معاملے میں، آج جو ہمارے گھروں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، دیکھیں ادھر جو دوڑتے ہیں عاملین کے پاس تعویذ لانے کے لیے، ڈوریاں لانے کے لیے، کیا نا میرا گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے،
میرے گھر میں جو ہے پریشانی آ گئی ہے، میری مائیں اور بہنیں روتی بیتی پھرتی ہیں. کبھی انہوں نے غور کیا کہ گھر ٹوٹنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ فتبینوا، جب کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جس سے بدگمانی پیدا ہو جائے، جس سے ایک دوسرے سے ٹوٹنے کا موقع مل جائے، تو اس وقت چاہیے کہ اس چیز کی تحقیق کرو. تحقیق سے پہلے زبان مت کھولو. فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو. کیوں نہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہو سکے تم نادان قوم میں شامل ہو جاؤ، ہو سکے تمہیں نادانی میں کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال دو کہ تمہارا مد مقابل سنے تو اسے تکلیف پہنچے اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھ جائے. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ تم نہیں کرو گے، اس طرح سے تحقیق نہیں کرو گے، بعد میں چل کر تمہیں صرف پچھتاوا ملے گا، تم نادم ہو جاؤ گے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کرتوت کی وجہ سے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس روایت کی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ مذکور ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ قوم بنی المصطلق مدینہ پاک میں ایک بہت زبردست قسم کا قبیلہ رہتا تھا. ان کا سردار آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد وہ صحبت رسول اللہ کی وجہ سے ایمان لے آئے اور یہیں کچھ دن رہے، اور رہنے کے بعد محبت ہو گئی اللہ کے نبی سے. جاتے جاتے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں میں کچھ اسلام کے لیے کام کروں. زکوٰۃ وکات کا مسئلہ ہے، اصولی کا مسئلہ ہے، یہ سب میں اپنی قوم میں جاؤں گا، وہاں ساری باتیں رکھوں گا. اگر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو میں یہ سارا کلیکشن کر کے آپ کے لیے رکھوں گا. آپ کسی داعی کو، یا یہ کہہ لیے کیا کہتے ہیں اس کو، جو محصل ہیں، حاصل کرنے والے، ان کو بھیج دیجئے گا، ان کے ذریعے دے دیا جائے گا. چنانچہ وہ آدمی چلے گئے، وہ صحابی چلے گئے، اور اللہ نے ان کی زبان پہ وہ تاثیر دی کہ جاتے جاتے انہوں نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو پوری کی پوری قوم مسلمان بن گئی. جب مسلمان بن گئی، اسلام لاتے ہی احکام اسلام ان پر نافذ ہو گیا. تو زکوٰۃ وصولی کا معاملہ آیا تو بہت سارا مال زر انہوں نے اکٹھا کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ضرور میں کوئی قاصد بھیجوں گا. چنانچہ ان کی طرف سے قاصد پہنچا. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو قاصد تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، اور جن کے یہاں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی صحابی رسول ہے. لیکن اس کے باوجود ذرا غور کریں، میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں بہنوں، سب کچھ اب ذرا غور کریں کہ جب وہ قاصد مدینہ منورہ سے نکل کر چلا اور بنو المصطلق کے قبیلے کے پاس پہنچا تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ استقبال کے لیے وہ لوگ جو ہیں نیزہ لے کر، تلوار لے کر آتے تھے. اب جب گاؤں کے 10-50 آدمی اکٹھا تلوار لے کر آئے، نیزہ لے کر آئے، تو یہ جو صاحب گئے تھے قاصد، ان کے دماغ میں دوسرا خیال آ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پرانا بدلہ چکانے کے غرض سے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ میرا کام ہی تمام کر دیں. ان کے اس چیز کو دیکھ کر وہ سیدھے جو ہے بجائے قبیلے میں جا کر وصول کرنے کے، وہ سیدھے رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، اور لوٹ آ کر انہوں نے تھوڑا سا بڑھا کے کہہ دیا، میں گیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ بڑی تعداد میں ہتھیار بند ہو کر انہوں نے حملہ کرنا چاہا، اور یا رسول اللہ میں ٹیکس لائے، وہ کہا میں چلائیں. اب ظاہر سی بات ہے، قاصد کی توہین خلیفۃ اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ملکوں میں دستور ہے کہ نہیں ہے؟ جو ایمبیسی کسی اور ملک میں رہتے ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے تو یہ گویا ملک کے اوپر میں حملہ مانا جاتا ہے، ملک کی توہین مانی جاتی ہے. تو وہ قاصد جیسے ہی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا فطری تھا. آپ نے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 5, 10, 15, 25 جو بھی ہو، ایک سریہ بھیجا کہ جاؤ ان کا کام تمام کر دے کے آؤ. اب یہ سریہ چلا، جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد ادھر سے انہوں نے سوچا کہ اب تو آنے والے تھے، کیوں نہیں آئے؟
ہو سکے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو یا ہو سکے کوئی مجبوری ہو گئی ہو، چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ سارا چیز لے کر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں دے دے کر چلے آئیں گے۔ تو وہ سامان لے کر وہ لوگ نکلے، اب راستے میں وہ مل گئے، یہ مل گئے۔ اب ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پورا مسلح ہے، ہتھیار بند ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے نا، کیا بات ہے، ناشتہ کر، کیا بات ہے، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کی توہین کی ہے، لہذا سزا تم پاؤ گے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، ہم تو ایسا کبھی دیکھے نہیں، کون آیا کون گیا نہیں۔ جب پوری بات انہوں نے سنی، سننے کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا، چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب پہنچتے ہیں، وہیں سے جو حل نکلے گا تو سو حل نکلے گا۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے جب سنا، ابھی سن ہی رہے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس، اس کو فاسق کہا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہائے ہائے، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں، آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرت میں کیا ہو رہا ہے کہ آج ذرا سی بات کو لے کر ہم بتنگڑ بنا دیتے ہیں، طوفان کھڑا مچا دیتے ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بات کہاں سے بنی، کہاں تک جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہر بات کی تحقیق کرنی ہے، بدگمانی سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدگمانی گناہ نہیں ہے، یقیناً ہماری یہ سوچ غلط ہے، بدگمانی تو خود گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ کے قبیل کی چیز ہے، ان بعض الظن اثم۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جب تم یہاں نہیں رکو گے تو آگے اس سے بڑا گناہ کرو گے، کیا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی کرو گے۔ اور اگر یہاں نہیں رکو گے تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں غیبت مت کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت کرو گے۔ تو پہلے بدگمانی، پھر جاسوسی کے بعد پھر ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کے بارے میں بہتان، ایک دوسرے کے بارے میں الزام۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایک ایسی مثال دے کر اس معاملے کو سمجھایا، جو اگر واقعی مومن ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا، اللہ رسول کا خوف ہوگا، وہ ڈر جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہارے بھائی کو کاٹ کے، مردہ بھائی کے گوشت کو تمہیں دیا جائے اور کہا جائے کہ کھاؤ، کیا تم پسند کرو گے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم کبھی پسند نہیں کرو گے، کبھی بھی پسند نہیں کرو گے۔ تو جب تم پسند نہیں کرو گے تو غیبت کیوں کرتے؟ جب پسند نہیں کرو گے تو چغلی کیوں کرتے؟ جاسوسی کیوں کرتے؟ بدگمانی میں کیوں مبتلا ہو؟ جب یہ نہیں کرو گے تو وہ کرو گے، تو گویا یہ تین گناہ کو انہوں نے بھائی کے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کر کے برابر کے ساتھ بتایا۔ پتہ یہ چلا، آپ غور کر کے دیکھیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر ہماری محفلیں نہ چغلی سے کم ہیں، نہ غیبت سے، نہ کسی کی برائی سے، نہ انانیت سے، نہ غرور سے، نہ تکبر سے۔ جب تک ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہم راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتے، تب تک اللہ کی رضا کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی چند معروضات تھی جسے میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تماموں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی سے گناہ، ہماری زندگی کو سرخرو بنا دے، اور گناہوں کی جو قباحت ہے، جو برائیاں ہیں، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے، تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ دعا کیجئے۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا أرحم الراحمين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے، اے اللہ گناہوں کی قباحت ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ ہمیں تو متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو شریعت و سنت والا بنا دے، ہماری مائیں اور بہنوں کی زندگی کو سنوار دے، اے اللہ انہیں توکل اللہ کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اے اللہ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ ہر طرح کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے پورے علاقے کو اے اللہ شریعت و سنت والا بنا دے، اللہ کے نبی کا متبع بنا دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو دوبالا ہماری زندگیوں میں دین شریعت سنت کو اتار دے، اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، محشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ قبر کی تنگیوں سے تاریکیوں سے کیڑے مکوڑوں کے خوراک بننے سے ہمیں بچا لے، اے اللہ محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے، جو مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی ہر جائز ضرورت تمنا ارمانوں کو اللہ پوری فرما دے، بالخصوص جو جوان بیٹیاں ہمارے محلوں کی ہمارے علاقوں کی ہماری مائیں اور بہنوں کی گھر میں بن بیاہی بیٹھی ہیں اے اللہ ان کا جوڑا عطا فرما دے، ان کے والدین کے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما دے، اے اللہ اس دینی اشاعت و تبلیغ میں جنہوں نے بھی کوشش کی اللہ ان کی زندگی کو سرخرو بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔